रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके मसाइल का हल। जी नाज़रीन, आपके प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है और मसाइल का शरह हल बयान फरमाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। नाज़रीन कराम, हम कोशिश करते हैं कि हर हफ़्ते किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करें जिसका ताल्लुक़ आपकी और मेरे रोज़ाना की ज़िंदगी और इबादत से हो। शायद इस हवाले से हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और शायद अल्लाह ताला हमें साहिब अमल भी बना दे। और हम सुनने वालों या देखने वालों में से अगर एक शख्स भी ताइब हो गया तो साहिब अमल हो गया, तो हमारी इस प्रेजेंटेशन का मकसद हमें मिल जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वह है सुनन नवाफिल के मसाइल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे उसको मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जब फ़र्ज़ अदा करता है, नमाज अदा करता है तो मेरा क़ुर्ब हासिल करता है और नवाफिल के ज़रिए वो मेरे करीब होता जाता है और इस कदर करीब होता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। वो अगर कुछ मांगता है तो मैं उसे दे देता हूँ, वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह भी अता फ़रमा देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दिन की 5 नमाज़ों में जो 12 सुन्नतें हैं उनकी बड़ी अफादियत बयान की है। बल्कि एक हदीस मुबारक है कि जो दिन में ये 12 सुन्नतें अदा करे उसके लिए जन्नत में मकान बना दिया जाता है। इस नवाफिल की भी बड़ी अहमियतें हैं। फ़र्ज़ अपनी जगह, लेकिन सुन्नत और नवाफिल की बड़ी अहमियत है। इनके मसाइल क्या हैं? कौन सी सुन्नतें अदा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, अगर ना करें तो उनका क्या वबाल है, क़स्दन ना करें तो उनकी क्या वईद है। आज कोशिश करेंगे इस हवाले से इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें। आप भी शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर, आपके टेली स्क्रीन पर हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी भी हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में है, या आपका अपना प्रोग्राम है, आप शामिल हो सकते हैं। हम बताएँगे आपके मसाइल का हल क्या है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रह के हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें कि जिनका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से या इबादत से है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके दिए गए इल्म के हवाले से बहुत कुछ सीखते भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि उस पर अमल भी करें। और वही बात कि अगर मैं या मेरे नाज़रीन, मेरे बहन भाई आपकी वजह किसी बात पे अमल करें तो अल्लाह ताला उसकी जो जज़ा देगा उसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो आज मैं चाहूँगा सुनन नवाफिल के हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाए कि फ़र्ज़ नमाज़ों के हवाले से सबको पता है और अक्सर लोगों को देखा गया है मस्जिद में या घरों पर कि फ़र्ज़ अदा किए और निकल लिए, सुन्नतों की परवाह नहीं करते। उनको या तो इल्म नहीं है कि सुन्नतें छोड़ने की वईद क्या है, या उनको उनकी अफादियत नहीं पता है। आज मैं चाहूँगा आपसे गुफ्तगू में ये निचोड़ हासिल करूँ। तो सबसे पहले तो बुनियादी सवाल मेरा यही है सुन्नतों के हवाले से कि सुन्नत नमाज क्या है और सुन्नत नमाज में फिर मौक़दा और गैर मौक़दा क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रात के वक्त में आप तहज्जुद में नफल पढ़ें कि करीब है कि आपका रब आपको मुक़ाम में महमूद पे फ़ाइज़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जहाँ तक सुन्नत का ताल्लुक़ है, सुन्नत तो अमूमी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के कौल, फ़ेल और तकरीर को कहते हैं। लेकिन जब हम नमाज की सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा की बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी इस एतबार से बन जाती हैं कि वो नफल नमाज़ें, क्योंकि सुन्नतों की असल नफिल ही है, वो नफिल नमाज़ें जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी से पढ़ा और कभी कभार छोड़ा हो, वो भी बयान जवाज़ के लिए कि उम्मत पे वाजिब ना हो जाए, तो उसे सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और वो नवाफिल जो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़े हों लेकिन छोड़े भी हों तो उन्हें सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। ठीक।
اب جیسے کہ اب عام نمازوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت موقدہ کون سی ہے، تو آپ نے بھی روایت کی بیان کی کہ 12 رکعتیں دن میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت میں مکان بن جاتا ہے، سبحان اللہ، جنت میں محل بن جاتا ہے اس کے لیے۔ اور اس کی تفصیل یہ بتائی نبی علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت میں تفصیل آئی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت 8 ہو گئی، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت 10 ہو گئی، اور پھر فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ ٹوٹل 12 ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ اور غیر موقدہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے ابھی تعریف بیان کی، جیسے کہ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے 4 رکعت ہوتی ہے، وہ غیر موقدہ میں شامل ہیں، اور دونوں کا فرق ہے ادائیگی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ ہوتی ہیں تو انہیں تو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن غیر موقدہ کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے، جیسے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں دوسری رکعت میں جب اتحیات شریف پڑھ لیں گے تو پھر درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ ٹھیک، یہ مین فرق ہے موقدہ اور غیر درود شریف کے دعا بھی ملائیں گے اس میں۔ جی جی۔ اچھا، اب عادتاً سنت غیر موقدہ کو چھوڑا جاتا ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہے گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ جی ٹائم کیلکولیٹ کر کے فرض نماز ہمیں مل جائے، تو عادتاً چھوڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں سنت غیر موقدہ کے اندر تو چونکہ اجازت ہے شرعی اعتبار سے، لیکن بالکل نہ چھوڑ دے، لیکن جو موقدہ ہے ان کے بارے میں تو بہت تاکید آئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی بہت سخت وعید ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو سنتیں 2 قسم کی، سنن ہدا اور سنن زوائد۔ تو یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ سنن ہدا ہے، ان کو چھوڑنے والے کے بارے میں کہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو چھوڑنے والے کے بارے میں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں ہے وہ، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ان کی بڑی تاکید آئی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ فجر کی سنتوں کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو اتنی تاکید آئی حدیث شریف میں کہ اگرچہ کہ تمہارے پیچھے تمہارا جسم گھوڑوں سے رون دیے جائیں تب بھی اس سنت کو مت چھوڑو۔ فجر کی سنت ہے، ہاں اتنی تاکید، اس کو قریب واجب فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اس کی انعامات بھی بڑے بتائے گئے احادیث میں، اس کے دیکھیں ثواب تو حدیث قریباً جیسے میں نے ایک بتائی آپ کو بھی، جنت میں گھر بننے کا، جنت میں گھر بننے کا، اس کے علاوہ پھر مختلف یعنی سنتوں کے مختلف ثواب بتائے ہیں۔ نبی علیہ السلام ظہر کی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ یہ آسمانوں کے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھے تو یہ نماز اٹھے میری طرف سے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر سنتوں کی فضیلتیں آئی ہیں۔ چلیں مصعب موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسے الحمدللہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ کے چاہنے والے ٹیلی فون لائنس پر موجود ہوتے ہیں، آپ کی اجازت سے پہلے کال شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے تین سوال ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ذرا سا پلیز اونچی آواز میں بات کریں گے تاکہ میں تو سن رہا ہوں میرے کان میں لگا مفتی صاحب بھی سن لیں۔ جی جی، جو کو ایجوکیشن کی تعلیم ہے، کو ایجوکیشن کی تعلیم، جی ہاں جی، جو اسلامی بہنیں ہیں کیا جو عورتیں ہیں کیا وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی جواز کی صورت نکلتی ہے اس تعلیم کے لیے؟ کو ایجوکیشن کے لیے جواز کی صورت نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ گجرانوالہ سے لاہور یہ شرعی مسافت نہیں بنتی، تو جو ایک عورت ہے وہ محرم کے بغیر وہ بس پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گجرانوالہ میں مطلب آ سکتی ہے؟ بس پر جیسے بس جہاں پر رکتی ہے نا، جہاں اسٹیشن ہے وہاں سے آ کر ان کے محرم نہ وہ مطلب سب کے وہ لے جاتے ہیں، اور بس پر سب کے ساتھ آ کر مطلب میں ذرا سا توقف چاہوں گا کہ آپ کی آواز مصعب نہیں سن سکے۔ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ خاتون گجرانوالہ سے بس میں سوار ہوتی ہیں بغیر کسی محرم کے، کیا وہ بغیر محرم کے اپنی جاب یا کالج اسکول جا سکتی ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لاہور سے وہ گجرانوالہ آ سکتی ہیں بغیر محرم کے؟ بغیر محرم کے گجرانوالہ آ سکتی ہیں؟ کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور سے گجرانوالہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ شرعی مسافت نہیں بنتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں ہیں ان سے کافرہ جو عورت ہے
وہ اس کا مطلب اسلامی بہن کہاں تک ان سے پردہ کرے؟ نہیں میری بہن سمجھ نہیں آئے گا، آواز کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے. کہاں تک اسلامی بہن کافر عورت سے پردہ کرے؟ کتنا پردہ ہے اسلامی بہن اچھا کا؟ اسلامی بہن کافر عورت سے پردہ کرے تو کہاں تک کرے، یہ پوچھا آپ نے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے بڑے علمی سوال ہیں، اور دیکھیے مفتی بکر صدیق شادی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. یہاں چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. دیکھیں پہلا کوشچن ان کا تھا کہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے، تو جوان مسلمان لڑکی، جوان مسلمان لڑکا، ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے برعکس ہے. خود اسلام نے اتنی عظیم عبادت نماز رکھی ہے تو اس کے اندر بھی عورتوں پہ جماعت واجب نہیں قرار دی. اور ابتدائی اسلام میں اگر خواتین ہوتی بھی تھیں تو ان کے اندر بھی ان کو پیچھے رکھا جاتا تھا، اور ایسے وقت میں بلایا جاتا تھا کہ جب مردوں سے ان کا آمنا سامنا نہ ہو. تو شریعت مطہرہ تو اس کی بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. خود یعنی علم دین خاتون جنت نے بھی سیکھا اور سکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین نے بھی سیکھا اور سکھایا، خود صحابیات نے بھی سیکھا اور سکھایا، مگر وہ سب کا سب پردے کے ساتھ تھا. تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ خواتین کے الگ تعلیم کا اہتمام ہو، لڑکوں کی تعلیم کا الگ اہتمام ہو. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون بغیر محرم کے لاہور سے گجرانوالہ آ سکتی ہے. تو میرا خیال گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان میں مدت مسافت نہیں ہے. بہرحال اگر 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے وہ، پھر تو بغیر محرم کے سفر کرنا درست نہیں ہے، اور اس کے لیے حدیث شریف میں واضح منع آیا. اور اگر 92 کلومیٹر سے کم بنتا ہے تو بہرحال پھر جواز نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا تھا کہ غیر مسلمہ سے مسلمان عورت کا پردہ، تو بالکل فقہاء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت اپنا پردہ کرے، لیکن وہاں سے پردہ وہ نہیں ہے جو مردوں سے پردہ کیا جاتا ہے. تو مراد یہ کہ ایک خاتون کا دوسری خاتون سے اتنا ہی پردہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد سے ہوتا ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اسی طرح ایک خاتون کا دوسری خاتون سے ہوتا ہے، لیکن کافرہ کے معاملے میں کہا کہ ان کے سامنے جسم نہ کھولے اپنا. چلے بہت شکریہ صاحب. اور ناظرین کرام آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، انشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین آپ کے مسائل کا حل یہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے وہ چاہیں گے معلوم کرنا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے. تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سنن نوافل کے مسائل. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی بکر صدیق شادی صاحب، جو موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے، آپ کے مسائل کا حل بھی بیان فرما رہے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ ہماری بہن نے وقفے میں جوائن کیا، ان کے 4-5 سوالات ہیں، مسائل ہیں، دیکھیں مسا ان کے شرعی حل کیا بیان فرماتے ہیں. دیکھیں ایک تو بہن نے ہمارا کوشچن کیا تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث ہے کہ جو جمعے کے دن درود پاک 200 مرتبہ پڑھے تو اس کے 200 سال کے گناہ 200 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے صغیرہ گناہ معاف مراد ہے کبیرہ. تو عمومی طور پہ احادیث میں جو اس قسم کی فضیلت آتی ہے وہ صغائر کے بارے میں ہوتی ہے. کبیرہ کے لیے بہرحال توبہ ہوتی ہے، توبہ کرنے چاہیے اس کے بارے میں. اور پھر قضا کے بجائے انہوں نے کہا کہ بعض لوگ نوافل کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، قضا عمری نہیں پڑھتے. تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ نوافل کی طرف توجہ کرنے کے بجائے جو آپ سے تقاضا کیا گیا، نفل کا اللہ نے تقاضا نہیں کیا، یہ تو آپشنل ہوتے ہیں، رضا کارانہ ہوتے ہیں، آپ کر لیں تو کر لیں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرائض تو وہ ہیں جو آپ سے پر لازم کیے گئے ہیں، آپ وہ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو چیز مانگی نہیں جا رہی وہ دیے جا رہے ہیں، تو وہ قبول نہیں ہے. وہ سب مجھے یاد ہے آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کافی عرصے پہلے، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. آپ نے کہا اشکار صاحب کسی کے ذمہ قرضہ ہے، آپ بھیا قرض ادا کریں، اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، تو تحفہ کہے گا نہیں چاہیے قرض ادا کرو. جی بالکل. تو وہ نوافل قبول نہیں ہوتے. اچھا ہاں، فرضوں کو چھوڑ کے نوافل ہونا. علم لدنی کیا ہے؟ تو کہ یہ لدنی یہ ایسا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب میں پیدا فرماتا ہے، جو اولیاء کرام کے قلوب میں ہوتا ہے. اب اس میں ہر ایک کو اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے علم لدنی ہے، کیونکہ عالم کے سامنے بیٹھے گا 2 منٹ میں اس کی پول کھل جائے گی کہ اس کے پاس علم لدنی ہے، ایسے فراڈ کر رہا. جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے، لیکن علم لدنی کا مطلب یہ نہیں تو کہ قرآن و حدیث سے جاہل ہوگا. وہ علم لدنی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے بھی واقف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، تو لوگوں کو چکر، جاہل کو تو چکر دے سکتا ہے، پڑھے لکھوں کو چکر نہیں دے سکتا علم لدنی کے نام پر. پھر علم لدنی کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح، یہ خاص بات.
پھر انہوں نے پوچھا کہ سادات کے ساتھ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سادات سے کرام سے حسن سلوک سے مراد یعنی ان سے محبت کرنا جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم دیا گیا، اور انسان جس سے محبت کرتا تو اس کو مقدم رکھتا ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، اگر ساتھ ہے کھانا کھانے کی بات آتی تو پہلے اس کو پیش کرے، اگر ساتھ چلتا تو کسی کو آگے عزت کی بات ہے تو عزت کے مقام پہ اپنے سے زیادہ اس کو فوقیت دے، اس کو آگے بٹھائے، تو اور اگر وہ مال کی ضرورت رکھتا ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کی خدمت میں نذرانہ سمجھ کے پیش کرے، تو یہ تمام کے تمام معاملات میں ان کے یعنی عزت و احترام کیا جائے، لیکن جو جس مقام کا ہے اس مقام کے اعتبار سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی سادات کرام ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے تو اس کو عالم کے مقام پہ نہیں بٹھائیں گے، بالکل صحیح، وہ جو عالم کا مقام ہے عالم کے لیے، اس کا جو مقام اس کے اعتبار سے اس کو احترام کیا جائے گا، اس کا عزت کیا جائے گا۔ تو لوگ بعض اوقات عزت و احترام کا مطلب بھی کہ الٹا لے لیتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ جناب وہ سادات ہوتے وہ تو نسلی طور پہ پیر ہوتے ہیں، تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پیر کے لیے 4 شرائطیں وہ الگ سے کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے ہم۔ تو احترام میں دیگر تمام معاملات میں احترام کیا جائے اور ان کو مقدم کیا جائے ہر معاملے میں، ان کے وسیلے سے دعا بھی کی جائے، دعا میں ان کو شریک کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا قرات کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھ لے تو کیا؟ دیکھیں قرات کہتے ہیں اتنی آواز میں پڑھنا کہ خود کے کان سن لے اس آواز کو، تو اس کو کہتے ہیں قرات۔ اگر اتنی آواز میں نہیں پڑھا کہ خود کے کانوں نے نہ سنا ہو تو وہ قرات نہیں ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اچھا جو سری جہری اکیلے پڑھنا ان میں اتنی آواز میں ہو کان میں آواز آئے، ہاں اس کو قرات کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن معذرت آپ کو بہت لمبا ہولڈ کرنا پڑا۔ بہرحال کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ راولپنڈی سے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عشاء کی نماز جو ہے نا وہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے میں تہجد کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ میں شوگر کی پیشنٹ ہوں اور میں بیمار بھی رہتی ہوں، میرے سے بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے تو میں سو جاتی ہوں، اچھا، اور 3 بجے اٹھ کے میں یہ پھر تہجد اور اس کے ساتھ عشاء پڑھتی ہوں، اس کے بعد کافی دیر پڑھ کے تو میرے ساتھ فجر ہو جاتی ہے، پھر میں فجر پڑھ کے اپنی پڑھائی کر کے تو پھر میں فارغ ہوتی ہوں۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ مجھے پوچھیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کو مسئلے کا حل بتائیں گے، لیکن جس وقت آپ اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں ذرا ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا، ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور بہنوں کے بھائیوں کے بہت جلدی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب کیا ہماری بہن کا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیں ویسے تو عشاء کا وقت فجر تک برقرار رہتا ہے، لیکن نصف اللیل کے بعد تاخیر کرنا علماء نے اس کو مکروہ گردانا ہے۔ نصف اللیل تک ٹھیک ہے، لیکن جو بہن بتا رہی ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا تو بہرحال عشاء ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کو تہجد کہہ رہی ہیں آپ تو پھر وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی، تہجد نہیں کہلائے گی۔ تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد کچھ دیر سو لیں۔ اچھا، اب وہ جو سو کے اٹھ رہی ہیں پھر عشاء پڑھ رہی ہیں، پھر وہ جو نماز پڑھ رہی ہیں، اب وہ تہجد نہیں، اس وقت وہ صلاۃ اللیل ہے۔ اچھا میرے خیال ہے کہیں ایسا میں نے پڑھا بھی کہ عشاء سے پہلے سونا بھی منع ہے نماز سے؟ عشاء سے پہلے سونا منع اس لیے ہے کہ نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بیماری کا مسئلہ ہے جو انہوں نے خود نے بتایا، جی مجبوری عذر ہے ان کا، تو وہ ایک الگ پرابلم ہے۔ اچھا تو مصعب، اچھا میں موضوع کے بارے میں پھر مجھے کالر موجود ہے، پہلے آپ کا حق ہے، آپ کو شامل کریں گے، ہم بعد میں اپنا سوال کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایمانہ والا سے بات کر رہے ہیں، کلیم اللہ صاحب۔ جی کلیم اللہ صاحب فرمائیے۔ یہ جو غیر موقع سنتوں میں قاری صاحب نے بیان کیا ہے کہ تشہد پورا پڑھا جائے اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جائے، اس کا حوالہ چاہیے۔ اس کا حوالہ آپ کو چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب حوالہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ حوالہ اس کا پوچھ رہے ہیں، حدیث کو شاید ڈاؤٹ ہے یا کسی کو ڈاؤٹ ہے، تو اس سے پوچھو جو تم پڑھتے ہو اس کا حوالہ دو، جو نہیں پڑھتے اس کا حوالہ دو۔ تو یہ بھی سوال ان سے کرنا چاہیے۔ تو برا اس کا حوالہ شامی کے اندر موجود ہے، یہ مسئلہ شامی کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے، اردو کی کتاب ہے بار شریعت، سنن و نوافل کے بیان میں یہ مسئلہ آسانی سے مل جائے گا۔ پھر اس کی علت بھی میں بتا دوں کہ اصل میں نوافل 2 رکعت ہوتے ہیں، اور یہ سنت غیر موقدہ یہ پھر نوافل کی صورت ہے۔ تو جب ہم 4 نوافل پڑھتے ہیں تو 2 کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جب 2 کو پورا کریں گے تو اس میں پھر دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب پھر اگلے 2 پڑھیں گے تو پھر سبحان اللہ سے شروع کریں گے،
یہ اس کی اصل وجہ ہے. اور اس پہ تمام مکتب فکر کے علماء شامل ہیں جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے, سب اسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اتنی واضح مسئلہ, فتاوی شامی کا جب نام لے دیا نا تو بس کوئی ظاہر مخالفت کرے کلیئر گا. ہو گیا بات, تو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, رد المختار جو متداول ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب فجر کی سنتوں کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا میرے بہن بھائیوں کے علم میں اور اضافہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو قرات کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کی اور سورہ اخلاص کی کیا کرتے تھے, جی تو روزانہ وہی کرنی چاہیے, بدل بدل کے کرنی چاہیے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے یہ, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں اخلاص پڑھنا, اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں رغبتیں ہیں لوگوں کے لیے, یعنی لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, پریشانیاں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اس کو مستقل عادت نہ بنا لے, کبھی کبھار آدمی تبدیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی مستقل پڑھتا اور لازم نہیں جانتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, صحیح. اگر سنت کی نیت کرتا تو ٹھیک ہے. اچھا مردوں کے لیے کیا سنتیں فجر کی گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں مردوں کے لیے چونکہ جماعت تو مسجد میں ادا کرتے ہیں تو اس لیے سنتیں ہوں خواہ نوافل ہوں تو پسندیدہ یہی ہے کہ گھروں میں پڑھے جائیں, اور باقاعدہ آیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو, تو سنت و نوافل کو گھروں میں پڑھنا چاہیے, یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں آگے پڑھتا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن گھر میں پڑھے گا تو کم سے کم بیوی بچے دیکھیں گے, گھر والے دیگر لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک کام کرنے کا ہوتا ہے, تو ان کو بھی عادت پڑے گی. اچھا فجر کی نماز خدا نخواستہ کسی سے قضا ہو جاتی ہے یا اختتامی وقت پہ وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ فرض نماز نکل جائے گی, تو پھر سنتوں کی قضا ہے فجر کی؟ دیکھیں سنتوں کی قضا ویسے نہیں ہوتی کیونکہ نوافل کا حکم ہے, لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرضوں کے بعد تو سنت اور نوافل کوئی نہیں پڑھ سکتے آپ. طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ بعد آپ فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں, یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. بلکہ اسی میں اور اضافہ کر دوں, خدا نخواستہ کسی کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھ نہیں سکا, تو اب بعد میں فجر پڑھتا ہے, وہ قضا کرتا ہے اپنی, تو اگر زوال آفتاب سے پہلے قضا کر رہا ہے تو حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت سنتوں کی بھی قضا کرے, اس کے بعد 2 رکعت فرض ادا کرے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوافل چھوڑنا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, نوافل چھوڑنا گناہ نہیں ہے. نوافل چھوڑنا گناہ نہیں ہے. اچھا جمعۃ المبارک میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ آج کل چھٹی نہیں ہوتی, دفاتر ہوتے ہیں, کالج یونیورسٹیز ہوتی ہیں, تو لوگ جب پہنچتے ہیں تو خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے, یا یوں کہیں کہ 4 سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا, تو اس حوالے سے کیا کریں گے؟ عام طور پہ تو لوگ خود سے سستی کرتے ہیں, جی جو اتنی لیٹ کر کے آتے ہیں, سنتیں پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. اور باقی جہاں تک اس وقت کیا کرے تو حکم یہی ہوتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو فلا صلاۃ ولا کلامہ, نہ کوئی بات کرے نہ کوئی نماز پڑھے, ٹھیک ہے, اب خاموشی سے آگے بیٹھ کے خطبہ سنیں. ٹھیک ہے. اچھا اس سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کی اجازت سے کالر شامل کر لیتا ہوں میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, لاہور سے عبد الرحمان عرض کر رہا ہوں جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی. جی سر. میں نے پڑھا ہے کہیں کہ یہ جو گاڑی مڑنے کی یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے داڑھی موڑنے کی روایت آپ فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے. بہرحال چلیں انشاءاللہ اس کو بتائیں گے, تھوڑا سا آپ انتظار کیجیے گا اور ان تمام لوگوں سے انتظار کریں جو اس سوال کا جواب سننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک مختصر وقفے میں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آپ کے مسائل کا حل موضوع ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, سنن نوافل کے مسائل. مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بتا رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. اس سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں عبدالباد سے بات کر رہی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب سے کہ جن کے ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو وہ نماز ان سے رہ جاتی ہے, نہیں پڑھ سکے اگر, تو ان کی اولاد پیچھے ان کا پھر کیا وہ کرے. دوسرا جب یہ دفنا کے آتے ہیں تو پیچھے پھر جب اولاد ایک دم کیا پڑھے کہ ان کے سوالوں جوابوں میں اللہ آسانی پیدا فرمائے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ بات سے آپ شامل ہوئیں اور بڑے اچھے آپ نے ماں باپ کے بارے سوال کیے ہیں. چلیں میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی سنیں مجھ سے آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیں پہلا سوال تو ان کا نماز سے متعلق تھا. اگر ماں باپ کی نمازیں رہ گئی وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب اولاد کیا کرے. تو اس کے بارے میں ہمارے حنفی فقہا سے روایت ہے کہ
وہ ان کی نمازوں کا حساب لگائیں. نمازوں کا حساب لگانے کے بعد جتنے نمازی ہے ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ دے دیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے, ان کے گناہ کو معاف فرما دے. ٹھیک. تو یہ ایک حسن ظن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پھر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کیا پڑھنا چاہیے دفنانے کے بعد؟ دفنانے کے بعد تو صرف پڑھنے کا تعلق نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی نیکی کرنی چاہیے والدین کے لیے. صحیح. قرآن مجید کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اور اصال ثواب کریں. اسی طرح اگر کوئی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور نیت یہی ہے کہ یہ ثواب والدین کو پہنچے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہ سب سے اہم ترین بات ہے. صحیح. جس کی طرف آج ہم لوگ توجہ نہیں کرتے تو بلکہ یہ تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کے والدین مر گئے وہ ناراض تھے تب ان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں. ماشاءاللہ. تو اس سے امید ہے کہ والدین پھر راضی ہو جائیں گے. تو ایک وقفے سے پہلے بھی سوال تھا کوئی جس کا ہم نے کہا تھا وقفے کے بعد جواب دیں. قوم لوط کے حوالے سے داڑھی مونڈنے کے عمل کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ آج کل جس طرح کہ آج ہمارے یہاں پر غیر مسلموں کے نقالی کرتے ہوئے کلین شیو کرتے ہیں اور اداکار بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس کی ابتدا کے بارے میں آتا ہے کہ قوم لوط میں شیطان آیا تھا داڑھی مونڈ کر اور اس نے لوگوں کو پھر بد فعلی میں لگوایا, برے کام میں لگایا, تو اس کی وجہ سے یہ گندہ فیشن لوگوں میں پھر آیا. اچھا. داڑھی داڑھی مونڈنے کا رواج آیا, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایران سے آئے دو قاصد, انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ تم پہ پھٹکار ہو, تم لوگوں نے یہ کیا حشر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے خدا کا حکم ہے کہ داڑیاں مونڈو اور مونچھیں بڑھاؤ. آپ نے فرمایا میرے خدا نے تو حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں مونڈو. سبحان اللہ. اللہ, بڑا خوف آتا ہے قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے ہم لوگ. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. بھارت شامل کرتے ہیں کالرس کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ جب میری اماں زندہ تھی تو اس نے مجھے پیسے دیے 10,000 روپیہ. یہ میرا کفن, جب میں مر جاؤں تو یہ میرا کفن پہنا اور میری قبر پکی کروانا. تو میری اماں بہت ہو چکی ہے اور میری اماں کو کفن بیٹے نے پلوایا ہے اور قبر بھی بیٹے نے پکی کروائی ہے. اچھا اچھا ٹھیک. ان پیسوں کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل میری بہن, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں یا شوہر بیوی, ان کے لیے کیا اصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب ملے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے اصال ثواب کے مثال نوافل پڑھتے ہیں, سورۃ ملک, سورۃ. میری بہن ذرا سا سوال ریپیٹ کیجیے گا کہ ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے اصال ثواب کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں, یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی نوافل تو میں پڑھتی ہوں. میرا نوافل پڑھتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ سورہ ملک وغیرہ پڑھتی ہیں آپ, اور مزید پوچھ رہی ہیں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سوال آپ کا. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں بہن نے کہا کہ ماں زندہ تھی تو اس پر 10,000 دیے تھے کفن کے لیے اور قبر کو پکی کرانے کے لیے. تو دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ بتا دوں کہ قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے اس طرح سے کہ پورا پکا کر دیا جائے. اگر سائڈوں سے پکا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن درمیان سے اس کو کچا رکھنا چاہیے. صحیح. پھر قبر کو زیادہ اونچا بھی نہیں کرنا چاہیے, ایک بالش تک ہونا چاہیے, اس سے زیادہ اونچا نہیں کرنا چاہیے. پھر چونکہ یہ سارے کام بھائی نے کر لیا, خرچہ بھائی نے کر لیا, تو اصل تو بھائی سے بات کر لی جائے اور بھائی سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے خرچہ کیا تھا, اماں نے اس کے لیے پیسے دیے تھے, یہ پیسے آپ اس میں سے لے رہے ہیں. ٹھیک. اور بھائی کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں لوں گا, تو اب یہ پھر پیسے وراثت ہیں اور جتنے بھی وارثین ان کی والدہ کے تھے ان سب میں پھر یہ اسی حصوں سے تقسیم ہوں گے. 10,000. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر جو بہن نے کوئٹہ سے کوشچن کیا والدین کے ایصال ثواب کے لیے, تو دیکھیں ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک بہت اہم ہے اور قرآن کی پورے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ یاسین کی بھی کر سکتے ہیں, سورہ قل واللہ شریف کی بھی کر سکتے ہیں, سورہ ملک وغیرہ, سب کا ثواب پہنچتا ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھیں گے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. بے شک. تو کوئی خاص مخصوص صورتیں نہیں کہ صرف وہی پڑھی جائیں, لیکن بعض میں زیادہ ثواب ہے. جیسے سورہ یاسین 10 قرآن کا ثواب ایک مرتبہ پڑھنے میں, سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے میں 1 قرآن کا ثواب ہے, سورہ کافرون 4 دفعہ پڑھنے میں 1 قرآن کا ثواب ہے.
تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جتنے قسم کی بھی نیکیاں انسان کر سکتا ہے اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اور باقاعدہ دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تو ہم میرے والدین پہ ایسا رحم فرما جیسے کہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سب موضوع کے حوالے سے ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا جمعۃ مبارک کے دن کے حوالے سے کہ لیٹ ہو گئے اور شروع کی 4 سنتیں نکل گئیں، تو اب خطبہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے خطبے میں شامل ہو جائے گا، خاموشی سے ادب سے بیٹھے گا، پھر نماز پڑھے گا، پھر یہ 4 سنتیں پہلے والی کب پڑھے؟ کیونکہ بعد میں بھی 4 سنتیں اور 2 سنتیں ہیں۔ دیکھیں اس کے حوالے سے ظہر کی بھی رہ گئی ہوں یا عصر میں تو نہیں، یا عشاء کی رہ گئی ہوں، تو ان سب کا حکم تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو بعد والی ہیں ان کو ہی ادا کریں، اچھا، جو ترتیب ہے ان کو برقرار رکھیں۔ ان کو اگر پڑھنا چاہتا تو پھر سب سے آخر میں ان کو پڑھیں، کون سی والی؟ جو رہ گئی تھی، اچھا، جو رہ گئی تھی وہ سب سے آخر میں پڑھیں گے، سب سے آخر میں پڑھیں۔ یعنی جیسے مثال کے بعد جمعے کی 4 سنتیں بعد والی پہلے پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 4 سنتیں پہلے کے وہ پڑھیں، ہاں، پھر نفل پڑھیں 2۔ ہاں ٹھیک، جزاک اللہ۔ نفل نہیں، نفل بھی پہلے پڑھیں گے اس سے، اچھا، نفل ہی پہلے پڑھیں گے، سب سے آخر میں پڑھیں گے اس کو۔ اچھا اچھا، ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب کا جو ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا آپ نے بتایا، اس کے بعد اشراق کے وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اگر جیسے آج کل مساجد میں فجر کی نماز کراچی میں جو ہو رہی ہے 5:50 پہ یا 6 بجے ہو رہی ہے، اور طلوع آفتاب ہو رہا ہے 6:25 6:26 پہ، تو اس دوران جو 20-25 منٹ نکل رہے ہیں تو اس میں وہ نوافل وغیرہ قضاء عمری پڑھ سکتا ہے وہ؟ دیکھو اس میں نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہے، نہ پہلے اجازت ہے سوائے 2 رکعت سنت کی۔ ٹھیک، البتہ قضاء عمری پڑھنا چاہتا ہے اس دوران میں تو پڑھ سکتا ہے، قضاء عمری پڑھ سکتا ہے، وہ فرض ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے؟ ہاں، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ میں وادی فاطمہ سے فروخ بول رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اچھا، ظہر، مغرب اور عشاء کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، زاہد علی۔ زاہد علی حیدرآباد سے۔ جی زاہد بھائی۔ یہ ایکچولی میں ایک سوال حضرت صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا کہ فجر کی جو جماعت نماز کا ٹائم ہے وہ قضا کب کس ٹائم شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، قضا کس ٹائم شروع ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے زاہد صاحب، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ دیکھیں بھائی نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ ظہر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عصر کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ تو ویسے تو آج کل بہت آسان ہے اس کا جاننا، اپنے علاقے کا ٹائم ٹیبل لے لیجئے تو اس کے اندر ساری ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جو کیلکولیشن کی جاتی ہے جس اعتبار سے ظہر کا ٹائم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ مثلا یہ پین ہمارا ہے، جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا سا سایہ بنے گا، یہ سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ اب جب پین کا پھر سایہ ڈبل ہو جائے، جیسے 3 انچ کا پین ہے، دگنا ہو جائے، 6 انچ اور سایہ اصلی ملا کے جو آدھا انچ ملا لیجئے، تو اب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کا ختم ہو گیا۔ پھر عصر کا وقت ختم ہوگا غروب آفتاب جب پورا ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے 20 منٹ پہلے مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر پوچھا عشاء کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ ہاں، مغرب کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ تو مغرب کا ٹائم اس وقت ختم ہوتا ہے جب عشاء کا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کو میں شرعی حوالے سے بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پہ سرخی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق احمر، سرخ رنگ کی شفق۔ اس کے بعد پھر ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، یعنی مغرب سے، یہ مشرق میں تو سرخی ہوتی ہے، مغرب سے سفیدی طلوع ہوتی ہے، بلکہ سیاہی اٹھتی ہے، ہاں سفیدی اٹھتی ہے۔ جب یہ سفیدی بھی ختم ہو جائے اور سیاہی کا غلبہ ہو جائے تو پھر عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور عشاء کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے وہ فجر کے ٹائم میں ختم ہوتا ہے، اور فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب پو پھٹ جاتی ہے، یعنی مشرق کی جانب جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، گپ اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر پہچاننے والی نگاہیں جو بہت تیز ہوتی ہیں وہ آسمان پر جو دیکھتی ہیں، تو جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک روشنی کی لائن ہوتی ہے، جب وہ روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اب صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، عشاء کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر شروع ہو گئی۔
تو انہوں نے فجر کی قضا کس وقت پڑھیں گے؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فجر کی نماز رہ گئی تو اب یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد فجر کی قضا کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا ہے فجر کے فرض اگر قضا ہو گئے تو 20 منٹ بعد پڑھے تو سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا، بہتر اس کے لیے کہ سنت بھی پڑھے۔ اچھا، اگر اس نے فرض پڑھ لیا ادا وقت میں اور سنت رہ گئی تو کہ خالی سنت کی قضا کرے گا فجر کی؟ خالی سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد کر سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے سنن کی بات کی، نوافل کی طرف آتے ہیں۔ نوافل اوابین کے حوالے سے آپ کچھ بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، اوابین اواب سے بنا ہے، اور اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، رجوع کرنے والے کو، اور یہ وہ نماز ہوتی ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، اور اس کا ثواب بہت ہے شریعت مطہرہ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ 6 رکعتیں آپ ایک ہی سلام سے ہی پڑھ سکتے ہیں، 6 کی اکٹھی نیت باندھ لی، اور آپ چاہیں تو دو رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ سنن نوافل کے حوالے سے آپ نے ہماری اصلاح فرمائی۔ ناظرین کرام، سنتوں کے نوافل کی بڑی اہمیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سنتیں جو دن میں 12 سنتیں ہیں، 12 رکعت، ان کی بڑی افادیت بیان فرمائی ہے کہ جو بڑھے گا اس کو جنت میں انشاءاللہ مکان ملے گا۔ فجر کی سنتوں کی افادیت مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ ظہر کی جو سنتیں ادا کرے گا اس پہ آگ حرام کر دی گئی۔ عصر کی جو سنتیں ادا کرے گا اس پر اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ مغرب کی سنتیں ادا کرے گا فرض نماز کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ عشاء کی سنتوں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کوشش کریں فرض کے ساتھ سنن نوافل کا بھی اہتمام کریں، عقیدت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کے ساتھ کسی اور موضوع سے انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔